10वां बाब सरेंडर से क्या मुराद है। लम्हे मौजूद को कबूल करना। आपने दौरान गुफ्तगू चंद मरतबा तर्क मज़ाहमत सरेंडर करने की बात की है। मुझे ये आइडिया पसंद नहीं, बल्कि मुझे तो सुनने में भी ये खासा मुहलक ख्याल लगता है। अगर हम चीज़ें जैसी हैं वैसे ही इन्हें कबूल करना शुरू कर दें तो चीज़ों को बेहतर से बेहतर करने के लिए कोई भी कोशिश क्यों करेंगे। मेरी नज़र में तरक्की, इर्तिका जिस चीज़ का नाम है वो यही है कि हम चीज़ों को बेहतर बनाएं, ना कि जैसी हैं वैसी ही कबूल कर लें। इनफरादी तरक्की हो या इज्तमाई इर्तिका, चीज़ों को कबूल ना करते हुए मौजूदा लम्हात को, सूरत हाल की महदूदियत को इनकार करते हुए इनको बेहतर बनाने का नाम है। अगर इंसानों की ये रविश ना होती तो हम गारों के मकीन होते। आप जिस सरेंडर की बात करते हैं इसको इर्तिका से कैसे हम आहंग करेंगे। मैं मानता हूँ कुछ लोगों के लिए सरेंडर का मतलब नफ़ी में होता है, जिसका वो मफ़हूम लेते हैं शिकस्त, हार मानना, ज़िंदगी के चैलेंजों से फरार, बेकारी और नाकामी। मगर सरेंडर दरअसल इस तसव्वुर से कतई मुख्तलिफ बल्कि अपोजिट तसव्वुर है। इसका मतलब ये नहीं कि मट्टी के माधो बनकर पड़े रहें और ज़िंदगी के जो चैलेंजेस आएं उनका सामना ना करें, उनको होने दो जैसे भी वो हो रहे हों। ना ही सरेंडर से मेरी मुराद ये है कि मंसूबे ना बनाओ, अमली इक़दामात ना करो। सरेंडर सादा मगर गहरी दानिश का नाम है, जिससे मुराद है ज़िंदगी के बहाव के आगे सरे तस्लीम खम करना, इसकी मुखालिफत ना करना। वाहिद मकाम के जहाँ आप ज़िंदगी के इस बहाव का तजर्बा कर सकते हैं वो है लम्हे मौजूद। सरेंडर से मुराद है लम्हे मौजूद को बग़ैर शर्तों के मानना, बग़ैर तहफ़्फ़ुज़ात के कबूल करना। सरेंडर का मतलब है कि जो भी कुछ है उसकी मज़ाहमत ना करें। मज़ाहमत या रेजिस्टेंस की दो किस्में हैं। अंदरूनी तौर पर मज़ाहमत ये है कि ज़हनी जजमेंट्स, तयशुदा आरा और जज्बाती मनफियत के ज़रिए जो है उसे ना कहना, इज़्नेस का इनकार। ये चीज़ उस वक्त वाज़े होकर सामने आती है जब कुछ गलत हो जाता है, when something goes wrong। इस कुछ गलत का मतलब ये है कि आपके दिमाग के मुतालबात, बेलचक तवक्कुआत और जो है यानी इज़्नेस के दरमियान खलीज है। इस खलीज, इस गैप का नाम है दर्द की खलीज। दर्द की ये खलीज जितनी ज़्यादा देर तक आप जीते हैं तो तब तक कुछ गलत हो जाने का एहसास आप में बेदार रहता है। ये वो खसूसी लम्हात होते हैं कि जहाँ सरेंडर की मशक करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी दर्द से, दुख से आज़ाद रहे तो ये अमल निहायत ज़रूरी है। जो है उसको कबूल कर लेते ही आप दुख से आज़ाद हो जाते हैं। किससे आज़ाद? माइंड आइडेंटिफिकेशन से आज़ाद। और जो ही आप इस जहनी हालत से आज़ाद होते हैं उसी वक्त ही बीइंग से जुड़ जाते हैं। असल बात यह है कि मज़ाहमत नाम ही दिमाग का है। सरेंडर, तर्क मज़ाहमत खालिसतन अंदरूनी बातनी मज़हर है। इसका ये मतलब कतन नहीं कि ऊपरी सतह पर आप कोई एक्शन न लें और सूरत हाल को तब्दील ना करें, बल्कि हकीकत तो ये है सरेंडर का ये मतलब नहीं कि आप मजमूई सूरत हाल को कबूल कर लें, बल्कि सरेंडर एक मुनहनी सा जुज़्व है जिसे हम लम्हे मौजूद कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी दलदल में फंसे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे ठीक है मैं दलदल में फंसे रहने को कबूल करता हूँ और कोई कोशिश नहीं करता। कोशिश तर्क करना सरेंडर नहीं है।
آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے کسی ناخوشگوار ناپسندیدہ لائف سچویشن کو قبول کرنے کی، نہ ہی آپ کو خود کو دھوکہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ کہتے پھریں کہ دلدل میں پھنسے رہنے میں کچھ غلط نہیں۔ قطعاً نہیں، آپ مکمل طور پر یہ جانتے ہیں کہ آپ کو اس سے نکلنا ہے۔ اس کے بعد ہی آپ اپنی توجہ کو موجودہ لمحے پر مرکوز کرتے ہیں۔ ذہن میں اس کو کسی بھی قسم کا اچھا یا برا نام نہیں دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ موجودہ لمحے کے حوالے سے آپ کوئی ججمنٹ نہیں دیتے۔ جب آپ یہ کرتے ہیں تو کوئی مزاحمت پیدا نہیں ہوتی، نہ ہی جذباتی منفیت ابھرتی ہے۔ آپ لمحے کی موجودیت ازنس کو قبول کرتے ہیں، پھر ایکشن لیتے ہیں اور دلدل سے نکلنے کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ ایکشن میرے نزدیک مثبت عمل ہے۔ یہ منفی عمل سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ وہ ایکشن جو غصے سے پھوٹے، مایوسی سے جنمے، فرسٹریشن سے ظہور پذیر ہو۔ جب تک مطلوبہ نتیجہ آپ کو حاصل نہ ہو، اس وقت تک لمحے موجود کو کوئی نام دینے سے بچتے ہوئے آپ سرنڈر کی مشق کرتے رہیں۔ جو نقطہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کے لیے مجھے ایک بصری مثال پیش کرنے کی اجازت دیں۔ رات کا وقت ہے، آپ کسی راستے پر چل رہے ہیں۔ راستہ گہری دھند میں لپٹا ہے، مگر آپ کے ہاتھ میں ایک طاقتور فلیش لائٹ ہے جو دھند کا سینہ چیر کر آپ کے سامنے تنگ مگر واضح راستہ تخلیق کر رہی ہے۔ یہ دھند آپ کی لائف سچویشن ہے، کوئی بھی مسئلہ، رکاوٹ، لائف سچویشن جس میں ماضی اور مستقبل ہے۔ فلیش لائٹ آپ کی شعوری موجودگی، حضوری کی کیفیت ہے۔ تنگ سا واضح ترین راستہ لمحے موجود ہے۔ نان سرنڈر آپ کی نفسیاتی حیات کو سخت تر کرتا ہے، آپ کی انا کے خول کو مزید شدید کرتا ہے اور یوں باقی دنیا سے آپ کی علیحدگی کو اور بھی مضبوط کرتا ہے۔ آپ کے ارد گرد کی دنیا اور خصوصاً لوگ آپ کو خطرہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت لاشعوری طور پر آپ دوسروں کی تباہی پر مجبور ہو جاتے ہیں، ججمنٹ ابھرتی ہے اور آپ کو مقابلے اور غلبے کی ضرورت پڑتی ہے، حتیٰ کہ اس وقت فطرت تک آپ کو دشمن نظر آتی ہے۔ اس وقت آپ کے ادراکات ہوں یا تشریحات، ان پر حکومت ہوتی ہے خوف کی۔ وہ دماغی بیماری جسے ہم پیرانویا کہتے ہیں۔ پیرانویا وہ نفسیاتی مرض ہے جس میں عظمت یا مظلومیت کا خبط ہو جاتا ہے۔ وہ اس نارمل اور ناکارہ حالت شعور سے تھوڑی سی ہی زیادہ شدید ہے۔ اس مزاحمت سے صرف آپ کی نفسیاتی بناوٹ ہی سخت تر نہیں ہوتی، بلکہ جسمانی حیات، آپ کا جسم بھی سخت اور بے لچک ہو جاتا ہے۔ جسم کے مختلف حصوں میں تناؤ پیدا ہوتا ہے اور جسم بطور کل سکڑ جاتا ہے۔ جسم کے ذریعے سے ہونے والا توانائی کا بہاؤ جو جسم کی صحت مند فنکشننگ کے لیے ناگزیر ہے، محدود ہو جاتا ہے۔ جسمانی مشقت کے کام اور فزیکل تھراپی کی مختلف شکلیں اسی بہاؤ کی بحالی میں بہت مفید ثابت ہوتی ہیں، مگر اس صورت میں کہ جب آپ روزمرہ زندگی میں سرنڈر کی مشق کریں۔ اس کے بغیر جسمانی مشق اور فزیکل تھراپیز کا اثر بہت محدود رہتا ہے، کیونکہ جو اصل وجہ ہے یعنی مزاحمتی پیٹرن وہ تحلیل نہیں ہوتے۔ آپ کے اندر ایک چیز ایسی ہے جو آپ کی لائف سچویشن سے، عارضی حالات سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوتی، اور جب آپ سرنڈر کرتے ہیں تو اسی وقت آپ کو اس تک رسائی ملتی ہے۔ یہی چیز دراصل آپ کی زندگی ہے، آپ کا ہونا، آپ کی بینگ، جو ابدی طور پر وقت کی قید سے آزاد لمحے موجود میں قیام پذیر ہوتی ہے۔ اس ایک چیز کو پانا ہی مقصد ہے، حیات کا مقصد۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو یہ مسائل ہیں، جو کہ اپنی حقیقت میں محض لائف سچویشنز ہیں، زندگی کے مسائل نہیں ہیں،
وہ غیر اطمینان بخش یا ناقابل برداشت ہیں تو واحد حل ہے سرنڈر۔ پہلے سرنڈر کریں تاکہ لاشعوری مزاحمتی پیٹرنز کے سار کو توڑ پائیں، کیونکہ یہی پیٹرنز ہوتے ہیں جو سچویشنز کو مستحکم کر کے اسے ذات کا لازمی حصہ بنا دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ سرنڈر کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں کہ آپ ایکشن نہ لیں، تبدیلی کی کوشش نہ کریں یا اپنے طے کردہ اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جب آپ سرنڈر کرتے ہیں تو اسی حالت میں ایک بالکل ہی مختلف توانائی، الگ سی ایک کوالٹی آپ کے ہر کام میں بہتی ہے۔ سرنڈر آپ کو ایک بار پھر سورس انرجی سے جوڑ دیتا ہے، بینگ کے سورس سے، اور اگر آپ کے ایکشن بینگ میں ڈوبے ہیں تو یہ لائف انرجی کی خوشی سے بھرپور ہوتے ہیں جو آپ کو لمحے موجود میں اور بھی گہرا کرتے جاتے ہیں۔ عدم مزاحمت کے ذریعے آپ کی شعوری حالت کا معیار یا جو آپ کر رہے ہیں اس کا معیار یا آپ کی کوئی بھی تخلیقی سرگرمی ہو اس کا معیار کہیں بڑھ جاتا ہے، اور پھر جو نتائج نکلتے ہیں وہ اپنے لیے آپ کافی ہیں اور جن کی عکاسی اس معیار حیات میں ہوگی جو آپ گزارتے ہیں۔ ان ایکشنز کو ہم سرنڈرڈ ایکشنز کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایکشنز پھر وہ کام نہیں رہ جائیں گے جنہیں ہم صدیوں سے جانتے آ رہے ہیں، اور جب زیادہ سے زیادہ انسان بیدار ہوں گے تو لفظ کام ہماری لغت سے نکل جائے گا اور شاید کوئی نیا لفظ اس کی جگہ لے لے گا۔ اس لمحے میں آپ کے شعور کا معیار کیا ہے یہ طے کرتا ہے کہ جس زندگی کا تجربہ آپ مستقبل میں کریں گے وہ کیسی ہوگی۔ اس لیے سرنڈر بہت اہم کام ہے جو آپ نے کرنا ہے اگر آپ مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ سرنڈر کے بعد کوئی بھی ایکشن جو آپ لیتے ہیں اس کی اہمیت ثانوی ہے۔ شعور کی انسرنڈرڈ حالت میں اٹھایا آپ کا کوئی بھی قدم کبھی بھی مثبت قدم نہیں ہوگا۔ مجھے یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ ناخوشگوار یا بے چین صورتحال میں اگر میں اس لمحے کو جوں کا توں قبول کر لوں تو دکھ یا ناخوشی نہیں ہوگی، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تبدیلی کے لیے جو ایکشن میں لوں گا یا قدم اٹھاؤں گا اس کے لیے انرجی، موٹیویشن کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ موٹیویشن تو ملتی ہے بے چینی سے، لیکن اگر میں پرسکون ہوں تو یہ موٹیویشن کہاں سے آئے گی؟ سرنڈر کی حالت میں یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ قدم اٹھاتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک چیز کرتے ہیں اور ایک وقت میں ایک چیز کو فوکس کرتے ہیں۔ آپ نیچر کو دیکھیں نا، دیکھیں کہ ہر چیز کیسے کاملیت کا درجہ پاتی ہے اور زندگی کا معجزہ بنا کسی عدم اطمینان، بے چینی اور ناخوشی کے خود کو آشکار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا، گل سوسن للی کے پھولوں کو دیکھو کیسے وہ اگتے ہیں، نہ کوئی مشقت، نہ خلفشار، نہ بے چینی، نہ کراہنا، نہ واویلا۔ اگر آپ کی زندگی کی مجموعی صورتحال ایسی ہے کہ جس میں اطمینان نہیں، خوشی نہیں، تو فی الفور خود کو اس سچویشن سے الگ کر لیں، کیونکہ یہ زندگی نہیں کہ جس سے الگ نہ ہوا جا سکے، یہ بس زندگی کی ایک سچویشن ہے، تو خود کو اس سچویشن سے الگ کر لیں اور جو ہے اس کے سامنے سر نگوں کر دیں۔ سرنڈر، مکمل ترین سرنڈر۔ یوں آپ کے ہاتھ میں وہ فلیش لائٹ آ جائے گی جو شدید دھند میں بھی آپ کا راستہ آپ کے سامنے ظاہر کر دے گی۔ اس کے بعد آپ کی یہ شعوری حالت باہری حالات اور کنڈیشن سے کنٹرول چھین لیتی ہے۔ اب آپ کے افعال کسی ری ایکشن، کسی رد عمل یا مزاحمتی اپروچ کے تابع نہیں رہیں گے۔ اب کیا کرنا ہے؟ یہ کریں کہ جو بھی سچویشن ہے اس کی اہم باتوں کو نوٹ کریں اور خود سے سوال کریں، کیا کچھ ایسا ہے جو میں اس سچویشن کو تبدیل، بہتر کرنے کے لیے کر سکتا ہوں یا خود کو اس سے الگ کر سکتا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو مناسب عملی قدم اٹھائیں
100 چیزوں میں توجہ نہ بانٹیں جو آپ کریں گے یا مستقبل میں کرنی ہے، بلکہ صرف ایک چیز پر کہ جو آپ لمحے موجود میں کر سکتے ہیں، اس پر فوکس رکھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کوئی منصوبے نہ بنائیں، منصوبہ بندی نہ کریں۔ لمحے موجود میں ہو سکتا ہے کہ آپ صرف منصوبہ بندی کے کام، پلاننگ کے کام کو توجہ کا مرکز بنا لیں، مگر ایک امر کو یقینی بنانا ہے کہ دماغی فلمیں نہ چلنا شروع ہو جائیں اور آپ خود کو مستقبل میں دیکھنے لگیں، کیونکہ اس طرح سے آپ لمحے موجود کو کھو دیں گے۔ کوئی بھی قدم جو آپ اٹھاتے ہیں اس کا پھل ہو سکتا ہے آپ کو فوری نہ ملے، اور جب تک آپ کے ایکشن کا مطلوبہ نتیجہ نہیں آتا تو جو ہے اذنس اس کے خلاف مزاحمت نہ کریں۔ اگر آپ کوئی ایکشن لینے کی پوزیشن میں نہیں اور سچویشن سے خود کو علیحدہ بھی نہیں کر سکتے تو اسی سچویشن کو استعمال کریں اور زیادہ گہرے سرنڈر کی طرف جائیں، زیادہ گہرے لمحے موجود میں اتر جائیں، زیادہ گہری سطح پر بینگ سے جڑ جائیں۔ جب آپ موجودگی کی اس لازمان سمت میں داخل ہوں گے تو تبدیلیاں آپ کی زندگی میں کچھ اس طرح سے آتی جائیں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ زندگی مددگار اور تعاون کرنے والی بن جاتی ہے۔ اگر اندرونی عوامل جیسے خوف، گلٹ، احساس سے گناہ یا جمود آپ کو قدم اٹھانے سے روکتے ہیں تو آپ کی شعوری حضوری کی کیفیت کی روشنی میں تحلیل ہو جائیں گے۔ سرنڈر کو کبھی ایسے رویوں سے کنفیوز نہ کریں جب لوگ کہتے ہیں مجھے اب اس کی مزید پرواہ نہیں، یا میں کیوں اس پر مزید اپنا سر کھپاؤں۔ غور سے دیکھیں گے تو جانیں گے کہ اس قسم کا رویہ منفیت بھرا ہوتا ہے جس میں پچھتاوا چھپا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سرنڈر نہیں ہے بلکہ نقاب میں چھپی مزاحمت ہے۔ اگر آپ سرنڈر کرتے ہیں تو اس کے بعد اپنے اندر جھانکیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اندر کوئی مزاحمت کی تہ باقی تو نہیں رہ گئی۔ جب یہ کریں تو انتہائی محتاط رہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ مزاحمت کا کوئی حصہ کسی خیال یا جذبے کی شکل میں کسی اندھیرے کونے میں چھپا نہ رہ جائے۔ ذہنی توانائی سے روحانی توانائی تک۔ سرنڈر سننے میں جتنا آسان ہے، کرنے میں اتنا آسان ہرگز نہیں۔ مجھ پر تو ابھی بھی واضح نہیں کہ کیسے سرنڈر کروں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سرنڈر کیا جائے تو سوال ابھی بھی باقی ہے کہ کیسے۔ آغاز کچھ اس طرح کریں۔ پہلے مزاحمت، ریزسٹنس کے وجود کو تسلیم کریں۔ جب مزاحمت ہو تو موجود رہیں، پریزنٹ، اور دیکھیں کہ کس وقت مزاحمت ابھری۔ مشاہدہ کریں کہ آپ کا دماغ اسے کیسے تخلیق کر رہا ہے، کیسے سچویشن کو، آپ کو یا دوسروں کو نام دینے کا عمل ہو رہا ہے، نیمنگ یا لیبلنگ ہو رہی ہے۔ اس تھاٹ پروسیس کو دیکھیں جو اس پورے عمل میں شامل ہے۔ جذبات کی انرجی کو محسوس کریں، اپنے ایموشنز کو فیل کریں۔ جب آپ مزاحمت کے شاہد بنتے ہیں، آبزرور، تو آسانی سے دیکھ لیں گے کہ آپ کے مقصد کی راہ میں یا آپ کی قطن بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اپنی تمام تر توجہ کو لمحے موجود پر مرتکز فوکس کرنے سے لاشعوری مزاحمت شعور کی سطح پر آ جاتی ہے، اور شعور کی سطح پر جو ہی مزاحمت ابھرے گی فنا ہو جائے گی۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ شعور کی سطح پر ہوں اور ناخوش بھی ہوں، شعور کی سطح پر ہوں اور منفی بھی ہوں۔ منفیت اور ناگواری یا کسی بھی شکل میں درد یا پین موجود ہے تو جان لیں کہ مزاحمت موجود ہے، اور یہ کہ مزاحمت ہمیشہ ہی لاشعوری ہوتی ہے۔ بلا شبہ میں اپنے ناگوار احساسات کا شعور تو رکھتا ہوں۔ اگر ایسا ہے تو کیا آپ ناخوشی کو چنیں گے؟ اور اگر آپ نہیں چنتے ہیں تو پھر یہ ناخوشی آتی کہاں سے ہے؟ کون اسے زندہ رکھ رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ناخوش احساسات کا شعور رکھتے ہیں،
مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ خود کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اور جبری تھنکنگ کے ذریعے سے اسے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سارا ہی عمل بے شعورانہ انکانشیس ہے۔ اگر آپ شعور کی سطح پر ہوں، یعنی مکمل طور پر لمحہ موجود میں موجود ہوں، تو ہر منفی جذبہ پیدا ہوتے ساتھ ہی مر جائے گا۔ موجودگی یا حضوری یا پریزنس کے عالم میں یہ زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف اسی صورت میں زندہ رہتا ہے اگر آپ ایبسینٹ ہوں۔ حتیٰ کہ اگر آپ حضوری کی کیفیت میں ہیں تو دکھ بدن تک زیادہ دیر تک آپ کے جسم میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ اپنی ناخوشی کو زندہ رکھتے ہیں، اس کو وقت مہیا کر کے۔ کریشن آف ٹائم اس کے لیے زندگی دینے والا خون ہے۔ لمحہ موجود کی شدت سے آگہی وقت کو ہٹا دیتی ہے، اور یوں ناخوشی، درد، اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ کیا آپ اسے مرا ہوا دیکھنا بھی چاہتے ہیں؟ کیا یہ ناخوشی اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ جہاں جا کر آپ کہیں انف از انف، بس بہت ہو گیا؟ اور یہ کہ اس ناخوشی کے بغیر آپ خود کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ آپ ہوں گے کیا؟ جب تک کہ آپ سرنڈر کی مشق نہیں کرتے تب تک روحانی سمت ایسی ہی کوئی چیز رہے گی جس کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پرجوش ہوتے ہیں، ایکسائٹ ہوتے ہیں، جس کے بارے میں کتابیں لکھتے ہیں، جس کے بارے میں سوچتے ہیں، جسے مانتے ہیں۔ سرنڈر کی مشق کے بغیر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تک آپ سرنڈر نہیں کرتے تب تک یہ روحانی سمت آپ کی زندگی کی زندہ حقیقت نہیں بن سکتی۔ جب آپ سرنڈر کرتے ہیں تو جو انرجی آپ سے ظہور پذیر ہوتی ہے اور جو اس کے بعد آپ کی زندگی کو چلاتی ہے، وہ بہت ہائی وائبریشنل فریکوینسی کی حامل ہوتی ہے، مائنڈ انرجی سے کہیں زیادہ۔ بدقسمتی سے دنیا اس وقت مائنڈ انرجی سے ہی چل رہی ہے، وہ انرجی جس نے ہماری تہذیب کے پرجوش سماجی، سیاسی اور معاشرتی ڈھانچے کھڑے کیے ہیں، اور جو نظام ہائے تعلیم اور میڈیا کے ذریعے مسلسل دوام حاصل کر رہی ہے۔ سرنڈر کے ذریعے سے ہی روحانی توانائی اس دنیا میں آتی ہے، اور یہ آپ کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے، یا زمین پر موجود زندگی کی کسی بھی اور حیات کے لیے کوئی دکھ، کوئی غم تخلیق نہیں کرتی۔ مائنڈ انرجی کے برعکس یہ زمین کو آلودہ نہیں کرتی، نہ ہی مخالف قطبین کے قانون، لا آف پولر اپوزٹس کے قانون کی زد میں آتی ہے کہ جس قانون کے مطابق کوئی چیز اپنے متضاد کے بنا وجود نہیں رکھ سکتی، کہ جس قانون کے مطابق اچھائی برائی کے بنا ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کہ جنہیں مائنڈ انرجی چلاتی ہے اور زمین کی اکثریتی آبادی اسی انرجی پر چل رہی ہے، وہ روحانی انرجی کی موجودگی سے آگاہ نہیں ہو سکتے۔ یہ انرجی حقیقت کے کسی اور ہی سلسلے سے تعلق رکھتی ہے، اور جب لوگوں کی معتدبہ تعداد سرنڈرڈ حالت میں ہوگی تو یہ ایک نئی دنیا کو تخلیق کرے گی، ایسی دنیا جو منفیت سے کلی طور پر پاک ہوگی۔ خاموش مگر شدید حضوری وہ چیز ہے جو دماغ کے لاشعوری پیٹرنز کو توڑ سکتی ہے۔ یہ پیٹرنز ٹوٹنے کے کچھ دیر بعد تک باقی رہتے ہیں، مگر اب یہ آپ کی زندگی کو چلانے والے نہیں رہیں گے۔ بیرونی ماحول کے اثرات، حالتیں جن کے خلاف مزاحمت کی جا رہی ہے، وہ بھی اپنی راہ بدل لیں گے یا سرنڈر کی بدولت پھر فور تحلیل ہو جائیں گے۔ سرنڈر لوگوں اور سچویشنز کو بدلنے کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ اگر کنڈیشنز فوری طور پر اپنی راہ نہیں بدلتی تو موجودہ لمحے کو قبول کر کے آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان کنڈیشنز سے اوپر اٹھ جائیں۔ خیر، جو بھی طریقہ آپ اختیار کریں، اب آپ آزاد ہو۔ ذاتی تعلقات میں سرنڈر۔ اور ان لوگوں کے بارے میں کیا جو مجھے یوز کرنا چاہتے ہیں، اپنا کام مجھ سے نکالنا چاہتے ہیں یا مجھے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کے سامنے بھی میں سرنڈر کر دوں؟
ایسے لوگ بینگ کی سطح سے کٹے ہوئے ہیں، اس لیے وہ لاشعوری طور پر آپ سے توانائی اور طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مسلمہ صداقت ہے کہ صرف لاشعوری حیات جینے والا شخص ہی دوسروں کو یوز کرتا ہے یا ان کا استحصال کرتا ہے، مگر دوسری طرف یہ بھی سچائی ہے کہ لاشعور زندگی جینے والا شخص ہی استعمال ہوتا ہے یا اپنا استحصال کراتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کے لاشعوری رویوں کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں یا لڑتے ہیں تو آپ خود بھی لاشعور زندگی جینے والے انسان بن جاتے ہیں۔ مگر جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو سرنڈر کا قطعاً بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسرے لاشعور لوگوں کو اجازت دیں کہ وہ آپ کا استحصال کریں یا آپ کو استعمال کریں، ہرگز بھی نہیں۔ یہ مکمل طور پر ممکن ہے کہ واضح اور سخت انداز میں نو کہہ دیا جائے یا ایسی صورتحال سے ہی کنارہ کشی اختیار کر لی جائے بغیر اپنی اندرونی سرنڈرڈ حالت میں خلل ڈالے۔ جب آپ کسی شخص یا سچویشن کو نو کہیں تو یہ رد عمل کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ بصیرت کی بنیاد پر ہو۔ درست اور غلط، سچ اور جھوٹ کے اس لمحے کے واضح احساس کے ساتھ ایسا کیا جائے، بس یہ فعل رد عمل کا فعل نہ ہو۔ اعلیٰ معیار کی نو ایسی نہیں کہ جو ہر منفیت سے آزاد ہو تاکہ وہ مزید درد یا تکلیف کو تخلیق نہ کرے۔ میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں مجھے ان ہیپی سچویشن کا سامنا ہے۔ میں نے سرنڈر کی کوشش کی مگر حالات پھر بھی میرے لیے ناممکن رہے۔ بہت زیادہ مزاحمت پیش آتی رہی۔ اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ اگر ایسی صورت ہے کہ سرنڈر نہیں ہو سکتا تو فوری ایکشن لیں، بولیں یا سچویشن میں تبدیلی کے لیے کچھ کریں یا پھر خود کو اس سے دور کر لیں۔ اپنی زندگی کی ذمہ داری لیں، اپنے حسین منور اندرونی وجود بینگ کو آلودہ کریں، نہ منفیت سے اسے گرد آلود۔ کسی بھی قیمت پر ناخوشگواری کو اپنے اندر کا مکین نہ بننے دیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایکشن نہیں لے سکتے ہیں جبکہ آپ جیل میں ہیں تو آپ کے پاس دو انتخابات ہیں جو بچ رہتے ہیں، دو چوائسز، مزاحمت یا سرنڈر۔ بیرونی حالات سے بندھے رہیں یا آزاد ہو جائیں، درد اٹھائیں یا اندرونی اطمینان پالیں۔ کیا اپنی زندگی کے بیرونی رویوں میں بھی سرنڈر کریں؟ جیسے تشدد ہو رہا ہو تو کیا اس وقت بھی سرنڈر کریں؟ آپ کو صرف اندرونی پہلوؤں سے علاقہ ہونا چاہیے، یہ تو بنیاد ہے۔ یقیناً اس اندرونی سطح کی عکاسی آپ کی بیرونی زندگی بھی کرے گی، آپ کے تعلقات میں بھی یہ رویہ جھلکے گا اور باقی تمام چیزوں میں بھی۔ سرنڈر سے آپ کے تمام تعلقات کی نوعیت ہی بدل جائے گی جو ہے۔ اگر آپ اسے کبھی قبول نہیں کرتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی کسی صورت اس حال میں قبول نہیں کریں گے جیسے وہ ہیں۔ آپ انہیں جج کریں گے، تنقید کریں گے، لیبل دیں گے، نام دیں گے، رد کریں گے یا لوگوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مسلسل لمحے موجود کو مستقبل کے کسی مقام تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھیں گے یا اس سے ریلیٹ کریں گے تو اسے بھی کسی اور چیز کا ذریعہ سمجھیں گے۔ اس کا مطلب ہے تعلقات، یعنی انسان آپ کے لیے ثانوی ہو جائیں گے بلکہ غیر اہم ہو جائیں گے۔ تعلقات سے آپ کیا حاصل کرتے ہیں یہ بنیادی بات رہ جائے گی۔ کیا مادی فائدہ، طاقت کا احساس، جسمانی لذت یا انا کے لیے کسی قسم کا سامان تسکین؟ مجھے وضاحت کی اجازت دیں کہ سرنڈر تعلقات کی دنیا میں کام کیسے کرتا ہے۔ جب آپ کسی مناظرے یا تصادمی صورتحال میں ملوث ہوتے ہیں، شاید اپنے شریک حیات یا کسی قریبی کے ساتھ، تو مشاہدے کا آغاز اس بات سے کریں کہ جب آپ کی پوزیشن پر حملہ ہوتا ہے تو آپ کیسے دفاعی رویہ اختیار کرتے ہیں یا خود اپنے اندر غصہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ بھی دوسرے کی پوزیشن پر حملہ کریں۔ مشاہدہ کریں کہ جو خود کو درست اور اگلے کو غلط قرار دیے جانے کی ضرورت کے پیچھے کار فرما ہے وہ کیا چیز ہے۔
یہ انائی دماغ کی توانائی ہے۔ جب آپ اس کا وجود تسلیم کر لیتے ہیں، بہتر سے بہتر طور پر اس کو محسوس کر لیتے ہیں، تو شعور کی سطح پر آ جاتے ہیں۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ بالکل مباحثے کے دوران آپ اچانک محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس چوائس موجود ہے، اور آپ فیصلہ کرتے ہیں، رد عمل نہ دینے کا فیصلہ۔ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ہوتا کیا ہے، آپ سرنڈر کر جاتے ہیں۔ سرنڈر کرنے سے میری مراد یہ نہیں کہ لفظی سطح پر سرنڈر، کہ یہ کہہ دیا ٹھیک ہے آپ درست کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ کے چہرے پر صاف لکھا نظر آ رہا ہوتا ہے میں اس بچکانہ لاشعوریت سے کہیں اوپر اٹھ چکا ہوں۔ یہ سرنڈر نہیں ہے، بلکہ یہ مزاحمت کی اگلی سٹیج ہے۔ انائی دماغ، ایگوئک مائنڈ اب بھی انچارج ہے، جو اپنی برتری کا دعویٰ کر رہا ہے۔ سرنڈر سے مراد میری یہ ہے کہ دماغی جذباتی انرجی فیلڈ کو اپنے اندر سے مکمل طور پر نکل جانے دے، جو پاور کے لیے لڑ رہا ہے۔ انا بہت چالاک ہے، اس لیے آپ کو محتاط رہنا ہوگا، حاضر باش رہنا ہوگا، اور اپنے آپ سے مکمل ایماندار رہنا ہوگا، تاکہ دیکھ سکے کہ کیا آپ نے مینٹل پوزیشن کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن کو مکمل طور پر تیاگ دیا ہے اور اپنے آپ کو دماغ سے آزاد کرا لیا ہے۔ اگر اچانک ہی آپ کو ہلکے پھلکے، واضح و غیر مبہم اور گہرے اطمینان کا احساس ہو، تو یہ اس بات کی بجا علامت ہے کہ آپ حقیقتاً سرنڈر کر چکے ہیں۔ اس کے بعد مشاہدہ کریں کہ جب آپ نے ریزسٹنس کو توانائی دینا چھوڑ دی تو اگلے بندے کی دماغی حالت میں کیا واقع ہو رہا ہے۔ جب دماغی حالت سے لا تعلقی اختیار کر لی جاتی ہے تو دو لوگوں کے درمیان حقیقی ابلاغ، حقیقی کمیونیکیشن کا عمل اسی وقت ہی شروع ہوتا ہے۔ تشدد، ایگریشن اور اس طرح کی دیگر سچویشن میں عدم مزاحمت سے متعلق کیا کہیں گے؟ پہلے تو اس بات کو اچھی طرح جانیں کہ عدم مزاحمت، سرنڈر کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ آپ کچھ بھی نہ کریں۔ اس کا بس اتنا سا مطلب ہے کہ جو بھی کریں وہ ری ایکشن نہ ہو، وہ رد عمل کی بنیاد پر نہ ہو، نان ری ایکٹیو ہو۔ مشرقی مارشل آرٹس کی تہ میں چھپے اس بے مثال اصول کو نہ بھولیں، مخالف کی طاقت کے خلاف مزاحمت نہ کرو، اس پر قابو پانے کے لیے اسے مان لو۔ یہ سب کہہ چکنے کے بعد ڈوئنگ نتھنگ، کچھ نہ کرنا، اس وقت کہ جب آپ شدید حضوری کے عالم میں ہوں، اس وقت ڈوئنگ نتھنگ لوگوں اور سچویشنز کے ہر گھاؤ کو بھر دینے والا طاقتور ترین زخم کشا ہے۔ داؤزم، تاؤ مت میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے وو وی، جس کا عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے بے فعل سرگرمی، ایکشن لیس ایکٹیویٹی، یا خاموش بیٹھنا، کچھ نہ کرنا۔ قدیم چین میں وو وی سب سے بڑی کامیابی اور اعلیٰ ترین خیر تصور کیا جاتا تھا۔ یہ بات یاد رہے کہ وو وی کاہلی یا بے عملی سے بالکل ہی مختلف چیز ہے۔ بے عملی شعور کی سطحی سی سطح ہے، بلکہ لاشعوری سطح ہے، جس کی جڑیں خوف، جمود یا فیصلہ نہ کر سکنے کی حالت میں پیوست ہیں۔ حقیقی ڈوئنگ نتھنگ یا وو وی کا مطلب ہے اندرونی طور پر سرنڈر اور شدید ہوشیار باشی کی حالت۔ دوسری طرف اگر عمل مطلوب ہے، ایکشن نیڈڈ ہے، تو اس حالت میں آپ مزید مشروط دماغ، کنڈیشنڈ مائنڈ سے رد عمل نہیں دیں گے، بلکہ صورتحال پر آپ کا رد عمل شعوری حضوری کی دنیا سے ہوگا۔ اس عالم میں آپ کا دماغ تصورات سے آزاد ہوتا ہے، بشمول عدم تشدد کے تصور کے۔ سو اب بتائیں کون پیشین گوئی کر سکتا ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ انا یہ کہتی ہے کہ مزاحمت میں آپ کی طاقت ہے، ریزسٹنس میں آپ کی پاور ہے، جبکہ صداقت یہ ہے کہ مزاحمت بینگ سے آپ کے تعلق کو توڑ دیتی ہے، بینگ جو آپ کی طاقت کا واحد منبع ہے۔ ریزسٹنس کمزوری ہے، خوف ہے، جو لباس پہن کر آتی ہے پاور کا، طاقت کا۔ انا جس چیز کو کمزور سمجھتی ہے وہ ہے بینگ کی خالص ترین سطح، معصومیت،
और ताकत, इनोसेंस एंड पावर। अना जिसे ताकत के तौर पर देखती है वो है हकीकी कमजोरी। यही वजह है कि अना अपने वजूद को कायम रखने के लिए मुसलसल मज़ाहमती मूड में रहती है। अना आपकी नाम निहाद कमजोरियों को छुपाने के लिए रूप बदल बदल कर किरदार निभाती है। वो कमजोरियां जिन्हें अना कमजोरी समझ रही है वो आपकी हकीकी ताकत है। जब तक आप सरेंडर नहीं करते, लाशऊरी रोल प्ले आपके इंसानी ताल्लुकात के बड़े हिस्से को तश्कील देता रहता है। सरेंडर की हालत में आपको ईगो डिफेंस और झूठे नकाबों की मज़ीद ज़रूरत नहीं रहती। आप बहुत सादा और बहुत हकीकी बन जाते हो। इसको अना देखती है तो कहती है ये बहुत ख़तरनाक है, तुम नुकसान उठाओगे, गैर महफूज हो जाओगे। अना जो बात यकीनी तौर पर नहीं जानती वो ये है कि सरेंडर गैर महफूज हो जाने के बाद ही आप हकीकी तहफ़्फ़ुज़ को दरियाफ्त कर सकते हैं। बीमारी को बेदारी में बदलना। अगर कोई शदीद बीमार हो और अपनी इस हालत को मुकम्मल तौर पर कबूल करते हुए खुद को बीमारी के सामने सरेंडर कर देता है तो क्या ये सेहत की तरफ वापसी की कुव्वत इरादी को तर्क कर देने जैसा अमल नहीं है? बीमारी से लड़ने की मोटिवेशन कहाँ से आएगी? सरेंडर क्या है? अंदरूनी सतह पर बिना रिजर्वेशंस, बिना तहफ़्फ़ुज़ात के जो है उसे कबूल कर लेना। हम आपकी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं इस मौजूद लम्हे में, ना कि आपकी ज़िंदगी की कंडीशंस या हालात की, जिसे मैं आपकी लाइफ सिचुएशन कह रहा हूँ। इस हवाले से हम पहले भी बात कर आए हैं। बीमारी आपकी लाइफ सिचुएशन का एक पहलू है क्योंकि इसका एक माजी है और एक मुस्तकबिल। माजी और मुस्तकबिल एक तसलसल तश्कील करते हैं उस वक्त तक कि जब तक लम्हे मौजूद में आपकी शऊरी हाजिर बाशी की निजात देने वाली सलाहियत एक्टिव नहीं होती, फ़ाल नहीं होती। जैसा कि आप जानते हैं, मुख्तलिफ हालात जो आपकी लाइफ सिचुएशन तख्लीक करते हैं और जो टाइम में अपना वजूद रखते हैं, उनके नीचे एक गहरी रो, एक गहरा और नागुज़ीर फ़्लो, बहाव है। आपकी ज़िंदगी, आपका होना, बीइंग जो जुड़ा है लाज़मान लम्हे मौजूद से। क्योंकि लम्हे मौजूद में कोई मसाइल नहीं होते, इसलिए बीमारी भी उसमें नहीं हो सकती। कोई शख्स जो आपकी इस कंडीशन को नाम देता है, उस पर आपका ईमान है जो इस कंडीशन को बाकी रखता है, उसे मजबूत करता है और आपके आर्जी अदम तवाज़ुन को ठोस हकीकत बना देता है। ये ईमान न सिर्फ इसको हकीकत बनाता है, हकीकत को ठोस करता है, बल्कि टाइम में इसको तसलसल देता है। जबकि इससे पहले आपका ये ईमान नहीं था। इस फौरी लम्हे पर फोकस और इसे दिमागी सतह पर कोई लेबल देने से परहेज़ करके बीमारी को जिस्मानी दर्द, कमज़ोरी, बेचैनी, बेआरामी जैसे किसी एक या ज़्यादा अवामिल तक महदूद किया जा सकता है। ये वो चीज़ है जिसे हम लम्हे मौजूद में सरेंडर करने की बात कर रहे हैं। आप बीमारी के तसव्वुर को सरेंडर नहीं करते, बीमारी को ज़रिया बनाएं कि वो आपको मौजूदा लम्हे में ले आने पर मजबूर करे, शदीद हजूरी के आलम में। इसे आप बेदारी, इनलाइटनमेंट के लिए इस्तेमाल करें। सरेंडर जो है उसको नहीं बदलता, कम से कम बराह रास्त तो नहीं। सरेंडर आपको बदलता है और जब आप बदल जाते हैं तो आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है, क्योंकि दुनिया आपकी अंदरूनी हालत की अक्कासी होती है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर आए हैं। अगर आप आईने में देखते हैं और जो देखते हैं वो आपको पसंद नहीं आता, तो आईने में जो अक्स है उस पर हमला कर देते हैं। ये वो चीज़ है जो आप उस वक्त करते हैं जब आप अदम कबूलियत की हालत में होते हैं, जो है उसको मानने से इनकार का आलम। और अगर आप उस अक्स पर हमला करते हैं तो ये अक्स भी वापस आप पर हमलावर होता है। अगर आप उस अक्स को कबूल कर लेते हैं, चाहे ये अक्स कैसा भी है, अगर आप उसकी तरफ दोस्ताना रवैया अपनाते हैं तो ये आपकी तरफ गैर दोस्ताना रवैया इख्तियार नहीं कर सकता।
یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ اپنی دنیا بدلتے ہیں۔ مسئلہ بیماری نہیں، مسئلہ آپ ہے۔ جب تک کہ آپ عنائی ذہن کے قابو میں ہیں، جب آپ بیمار یا معذور ہیں، یہ محسوس نہ کریں کہ آپ کسی بھی طریقے سے ناکام ہو گئے ہیں، احساس سے گناہ میں نہ لتھڑ جائیں۔ زندگی کو یہ الزام نہ دیں کہ وہ آپ سے انصاف نہیں کر رہی، اور ہاں، خود کو بھی اس کا الزام نہیں دینا ہے، کیونکہ یہ سب مزاحمت کی شکلیں ہیں، ریزسٹنس کی فارمز ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی بیماری ہے تو اسے بیداری کے لیے استعمال کریں۔ کوئی بھی بری چیز جو آپ کی زندگی میں ہو اسے بیداری کے لیے استعمال کریں۔ بیماری میں سے ٹائم کو پسپا کر دیں، نکال دیں۔ اسے کوئی مستقبل، کوئی ماضی مہیا نہ کریں۔ اس کو مجبور کر دیں کہ وہ موجودہ لمحے کی انتہائی آگہی کا ذریعہ بنے، اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ الکیمسٹ بن جائیں، عام دھاتوں کو سونے میں بدل دیں، درد کو شعور، تباہی کو بیداری میں ڈھال دیں۔ کیا آپ شدید بیمار ہیں اور جو میں نے ابھی کہا ہے اس کو سن کر آپ کا خون کھول رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو جان لیں کہ بیماری آپ کے احساس ذات کا حصہ بن چکی ہے، اور یہ کہ اب آپ اپنی اس شناخت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی چکر میں آپ بیماری کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ وہ کنڈیشن کہ جسے آپ بیماری کا نام دے رہے ہیں، اس کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ حقیقت میں کیا ہیں۔ جب کوئی سانحہ ہوتا ہے، اگر ہم بات کریں دنیا کی اکثریتی آبادی کی جو لاشعوری زندگی گزارتی ہے، تو ایک عارضی سی شدید صورتحال ہے جس میں یہ طاقت ہے کہ وہ انا کا سخت خول توڑ سکے اور انہیں سرنڈر پر مجبور کر کے انہیں حالت بیداری میں لے آئے۔ یہ عارضی صورتحال وہ ہے کہ جب کوئی بڑی تباہی، شدید ابھار، بڑا نقصان، یا آپ کی پوری دنیا درد کا شکار ہو کر بکھر جاتی ہے اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب کیا ہوگا۔ یہ عارضی صورتحال ہوتی ہے کہ جب جسمانی یا نفسیاتی سطح پر موت سے آپ کا سامنا ہوتا ہے۔ اس وقت عنائی دماغ جو اس دنیا کا خالق ہے دھڑام سے نیچے جا گرتا ہے۔ اس قدیم دنیا کی راکھ سے تب ایک نئی دنیا وجود میں آتی ہے۔ یہ ضمانت اب بھی نہیں دی جا سکتی کہ یہ شدید عارضی صورتحال بھی یہ کر پائے گی کہ نہیں، مگر اس صورتحال میں بہرحال یہ امکان ضرور موجود ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مزاحمت جو صورتحال کو اس سطح پر لے کر آئی ہے وہ اور بھی شدید ہو جاتی ہے، اور یوں یہ زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے۔ کچھ اور لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جزوی طور پر سرنڈر کرتے ہیں، تاہم یہ جزوی سرنڈر بھی انہیں خاص گہرائی اور اطمینان قلب دیتا ہے جس کا پہلے نام و نشان نہ تھا۔ اس صورت میں انا کے خول کے کچھ حصے ٹوٹ جاتے ہیں اور ذہن سے ماورا موجود نور اور سکون کے کچھ ذروں کو ان درزوں سے جھانکنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس عارضی صورتحال نے کئی معجزے دکھائے ہوئے ہیں۔ پھانسی کے منتظر ایسے کئی قاتلوں کی مثالیں موجود ہیں کہ جنہیں موت سے چند گھنٹے قبل گہری خوشی اور گہرے اطمینان قلب کا سامنا ہوا جو اس صورتحال کی پیداوار تھا۔ وہ جس صورتحال میں تھے اس کے خلاف مزاحمت کا عالم اتنا شدید تھا کہ درد حد سے بھی نکل گیا۔ ان کے پاس فرار کی، بھاگنے کی کوئی راہ نہ تھی۔ مائنڈ پروجیکٹڈ مستقبل کی راہ بھی موت کے ہاتھوں مسدود دکھائی دے رہی تھی، بس انہیں جبراً سرنڈر کرنا پڑا۔ اس طریقے سے وہ پہنچے اس پرشوکت گریسفل حالت میں جہاں سے انہیں راہ نجات ملی، ماضی سے مکمل رہائی۔ یقیناً یہ اس عارضی یا محدود سچویشن کا کمال نہ تھا جس کی وجہ سے نجات اور گریس کے اس معجزے کو جگہ ملی، بلکہ اس کی وجہ تھی سرنڈر، ترک مزاحمت۔ بس جب بھی کوئی بڑی تباہی آتی ہے یا کچھ بہت ہی برا ہوتا ہے، جیسے بیماری، معذوری، مالی تباہی یا سماجی طور پر متعین شناخت کو پہنچنے والا شدید نقصان
کسی قریبی تعلق کا ٹوٹ جانا، کسی پیارے کی موت یا تکلیف یا خود پر لٹکتا موت کا واضح خطرہ، تو اس وقت یہ جانیں کہ ایک اور راہ بھی ہے جو آپ سے بس ایک قدم دور ہے۔ ایسی راہ جو ناقابل یقین ہے، ایک کامل ماہیت قلبی ٹرانسفارمیشن، انقلاب کے جہاں درد کی عام دھات سونے میں بدل جاتی ہے۔ یہ ایک قدم ترک مزاحمت یعنی سرنڈر کہلاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سچویشن آپ کے لیے خوشی میں ڈھل جائے گی، یقیناً آپ خوش نہیں ہوں گے، مگر خوف اور درد اندر کے سکون اور اطمینان قلب میں ڈھل جائے گا، وہ سکون کہ جو ذات کی گہرائیوں سے پھوٹ رہا ہوگا، ذات کی وہ گہرائی جو ان مینیفیسٹڈ اٹ سیلف سے پھوٹتی ہے۔ یہ ہے خدائی امن جو سمجھ بوجھ کی ہر سرحد سے ماورا ہے۔ اگر اس حالت کا خوشی سے مقابلہ کیا جائے تو خوشی سطحی محسوس ہوتی ہے۔ اس منور سکون سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے، دماغ کی سطح پر نہیں بلکہ ہونے بینگ کی گہری ترین سطح سے، کہ آپ ناقابل فنا ہیں، غیر فانی ہیں، ایسی بینگ جس پر موت حرام ہے۔ یہ کوئی عقیدہ نہیں، ایمان نہیں، ماننے کی بات نہیں، یہ مطلق یقینیت ہے جسے کوئی باہری گواہی درکار نہیں، ایسا ثبوت کہ جس کا کوئی اور ماخذ ہو۔ درد کو دوا میں بدلنا۔ میں نے ایک قدیم یونانی رواقی فلسفی کے بارے میں پڑھا ہے کہ جب اسے بتایا گیا کہ اس کا بیٹا ایک حادثے میں مر گیا ہے تو اس نے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ وہ لافانی نہیں تھا۔ کیا یہ سرنڈر ہے؟ اگر ہے تو مجھے نہیں چاہیے یہ۔ ایسی صورتیں بھی ہوتی ہیں کہ جب سرنڈر غیر فطری اور غیر انسانی لگتا ہے۔ بے حس ہو جانا سرنڈر نہیں ہے، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ جب اس فلسفی نے یہ لفظ کہے تو اس کی حالت کیا تھی۔ بعض انتہائی شدید حالتوں میں ہو سکتا ہے کہ لمحے موجود کو قبول کرنا ناممکن ہو، مگر آپ کو ہمیشہ سرنڈر کرنے کے لیے دوسرا موقع ضرور ملتا ہے۔ ترک مزاحمت کا آپ کا پہلا موقع تو ہر لمحہ ہے کہ لمحے کی حقیقت کے سامنے سرنڈر کریں، یہ جانتے ہوئے کہ جو ہے اسے ان ہوا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ پہلے سے ہی ہے۔ جو ہے اسے ہاں کہیں، اس کے بعد جو آپ نے کرنا ہے وہ کریں، جو بھی صورتحال کا تقاضا ہو۔ اگر آپ اس حالت قبولیت میں رہتے ہیں تو اب آپ مزید منفیت کو تخلیق نہیں کرتے، نہ مزید درد، نہ مزید ناخوشی۔ اس کے بعد جیتے ہیں آپ سرنڈر کی حالت، شاندار اور منور حالت، ہر جد و جہد سے پاک۔ جب کبھی بھی آپ ایسا نہ کر سکیں، جب بھی آپ یہ موقع مس کر دیں، اس کی وجہ چاہے یہ ہو کہ آپ انف پریزنٹ نہ ہوں کہ عادتی یا شعوری مزاحمتی پیٹرن کو پیدا ہونے سے روک پاتے، یا صورتحال ہی ایسی تھی کہ آپ کے لیے قطعی ناقابل قبول تھی۔ اب آپ کسی نہ کسی شکل میں کچھ درد تخلیق کرنے لگے ہیں۔ اس وقت لگتا ہے کہ جیسے سچویشن ہے جو درد تخلیق کر رہی ہے، مگر حتمی جائزے میں یہی جانیں گے کہ ایسا نہیں تھا، بلکہ مزاحمت تھی جو درد تخلیق کر رہی تھی۔ پہلا موقع کھو دیا تو یہاں سرنڈر کے لیے آپ کا دوسرا موقع پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ باہری بظاہر حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہے تو جو آپ کے اندر کی حقیقت ہے اس کو قبول کر لیں۔ اگر بیرونی حالت ناقابل قبول ہے تو اندرونی حالت کو قبول کر لو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے درد کے خلاف مزاحمت نہ کرو، اسے وہاں رہنے دو۔ غم، مایوسی، تنہائی، خوف یا کسی بھی شکل میں درد ہو، اس کے سامنے سرنڈر کر دو۔ اسے دماغ کی سطح پر کوئی بھی نام، کوئی بھی لیبل دیے بغیر اس کا مشاہدہ کرو۔ دیکھو یہ ہے کیا، کام کیسے کر رہا ہے، اسے گلے سے لگا لو۔ پھر آپ دیکھو گے کہ کیسے سرنڈر اس گہرے غم کو گہرے سکون میں ڈھالتا ہے۔ یہ آپ کی سلیب ہے، اس کو موقع دو کہ یہ آپ کو دوبارہ زندگی دے دے۔
مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ دکھ کے سامنے کیسے سرنڈر کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ دکھ سرنڈر نہیں ہوتا، تو ایسی چیز جسے سرنڈر نہیں کیا جا سکتا، اسے کیسے سرنڈر کریں؟ ایک لمحے کے لیے سرنڈر کو بھول جائیں۔ جب آپ کے درد کا احساس گہرا ہو تو سرنڈر کی ساری بحث شاید بے معنی محسوس ہو۔ جب آپ کا درد گہرا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کے اندر اس کے سامنے سرنڈر کرنے سے فرار حاصل کرنے کی خواہش کہیں زیادہ مضبوط اور شدید ہوتی ہے۔ زیادہ نارمل رویہ کیا ہو سکتا ہے؟ فرار تو ہے ہی نہیں، کوئی راہ فرار نہیں ہوتی۔ کچھ نقلی سے نام نہاد فرار ضرور موجود ہیں، جیسے کام میں جت جانا، نشہ کر لینا، غصہ کر لینا، مستقبل کو سوچنے لگ جانا، دبا دینا اور اسی طرح کے دوسرے طریقے۔ مگر یہ سب طریقے آپ کو درد سے آزاد نہیں کرا سکتے۔ اگر آپ اسے لاشعوری بنا دیں تو غم اپنی شدت میں مدھم نہیں ہو جاتا۔ جب کوئی جذباتی ابال ہو، غم کی کیفیت ہو، تو اس حال میں آپ جو بھی کریں گے، جو بھی سوچیں گے، جو بھی آپ کے تعلقات ہوں گے، وہ ضرور اس سے آلودہ ہوں گے۔ آپ اسے نشر کر رہے ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ یہ انرجی آپ سے ظہور پذیر ہو رہی ہوتی ہے، اور سامنے والے فوراً ہی اس انرجی کو خود اپنے اندر محسوس کر لیتے ہیں۔ اگر سامنے والے لاشعور کی سطح پر ہیں تو شاید وہ مجبور ہو جائیں آپ پر حملہ کرنے یا کسی طریقے سے آپ کو تکلیف پہنچانے پر، یا ہو سکتا ہے کہ اپنے درد کی لاشعوری پروجیکشن میں آپ انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ جو آپ کی اندرونی حالت ہوتی ہے، آپ اسی کو اپنی طرف کھینچتے بھی ہیں اور اسی کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی بھی راہ دکھائی نہ دے رہی ہو، اس وقت بھی ہمیشہ ایک راہ موجود ہوتی ہے۔ اس لیے درد سے منہ نہ موڑیں، اس کا سامنا کریں، اسے مکمل طور پر محسوس کریں، اس کے بارے میں سوچیں مت۔ ضروری ہو تو اظہار کریں، مگر اس کو سامنے رکھ کر اپنے ذہن میں کوئی اسکرپٹ نہ بنائیں۔ اپنی تمام تر توجہ احساس پر مرکوز رکھیں۔ کسی شخص، واقعے یا صورتحال پر توجہ نہ دیں جس کی وجہ سے غم یا درد کی کیفیت پیدا ہوئی۔ دماغ کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ آپ کے لیے اس میں سے وکٹم آئیڈینٹی تراشتا پھرے، آپ کو مظلوم دکھاتا پھرے، خود ترہمی تراشتا پھرے۔ یاد رکھیں، خود کو مظلوم سمجھتے رہنے اور دوسروں کو اپنے دکھ کی کہانی سناتے پھرتے رہنے سے آپ اس غم میں ہی الجھ کر رہ جائیں گے، کیونکہ احساس سے، فیلنگ سے بھاگ سکنا ناممکن ہے۔ تو تبدیلی کا اکلوتا امکان بس یہی ہے کہ فیلنگ سے بھاگنے کی بجائے اسی میں گھسنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنی تمام تر توجہ اس احساس کو دیں جو آپ محسوس کر رہے ہیں، اور مینٹلی اس کو لیبل یا نام دینے سے انتہائی گریز کریں۔ جب فیلنگ کے اندر گھسیں، انتہائی ہوشیار باش رہیں۔ شروع میں یہ دنیا آپ کو اندھیر نگری لگے گی، اور جب یہاں سے بھاگنے کی خواہش ابھرے تو اس کا مشاہدہ کریں، مگر بھاگیں مت۔ اپنی توجہ کو درد پر مرکوز کیے رکھیں۔ غم، خوف، تنہائی، جو بھی احساس ہو اس کو محسوس کرنا جاری رکھیں۔ الرٹ رہیں، موجود اور حاضر باش۔ اپنے پورے وجود کی پوری گہرائی کے ساتھ حاضر رہیں، بدن کے خلیے کے ساتھ پریزنٹ رہیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو یہ ایسا ہے جیسے کسی اندھیری جگہ پر روشنی کو داخلے کا راستہ دینا۔ یہ روشنی ہے آپ کے شعور کی روشنی۔ یہ وہ سٹیج ہے کہ جہاں آپ کو سرنڈر سے متعلق فکر مند ہونے کی مزید کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس مقام پر سرنڈر کا عمل خود بخود ہو چکا ہے۔ کیسے؟ مکمل توجہ کا مطلب ہے مکمل ایکسیپٹنس، اور سرنڈر اسی کا نام ہے۔ مکمل توجہ دے کر آپ لمحہ موجود کی طاقت کو استعمال کرتے ہیں۔ لمحہ موجود میں مکمل طور پر موجود ہونا ہی آپ کی اصل طاقت ہے، اور یہی پاور آف ناؤ ہے۔ اس حالت میں مزاحمت
रेजिस्टेंस का एक ज़र्रा भी ज़िंदा नहीं रह सकता। यानी लम्हे मौजूद में आपकी मुकम्मल मौजूदगी टाइम को हटा देती है, और जब टाइम हट गया तो कोई गम, कोई मनफियत ज़िंदा नहीं रह सकती। गम को कबूल कर लेना मौत की दुनिया का सफ़र है। गहरे दर्द का सामना करना और उसे होने देना, अपनी तवज्जो को उस पर मरकूज़ कर देना, मौत की दुनिया में शऊरी तौर पर दाखिल होने के जैसा अमल है। जब आप उस मौत को मार देते हैं तो तब ये एहसास आप में बेदार होता है कि मौत अब नहीं रही, और जब मौत न रही तो कौन सा खौफ बच रहेगा। यहाँ मौत होती है मगर सिर्फ अना की। तसव्वुर में सूरज की किरण को लाएं, वो किरण कि जो ये भूल चुकी है कि वो सूरज का नाकाबिल अलहदगी हिस्सा है, और जिसे ये वहम हो गया है कि वो ये मान लेती है कि उसे अपनी बका के लिए लड़ना है, और जो सूरज से अलग एक शनाख्त को तख्लीक करने की कोशिश में लगी है और उस शनाख्त से चिमट गई है। ज़रा सोचिए, क्या इस वहम की मौत शानदार हद तक आज़ादी देने वाली नहीं होगी? क्या आप एक आसान मौत चाहते हैं? क्या आप बिना दर्द, बिना जान कनी मरना चाहते हैं? तो फिर माजी हो रहे हर लम्हे को मौत के सुपुर्द करते जाएं, तो भारी वक्त के कैदी सेल्फ को पीछे छोड़ते जाएं, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि वो आप हैं। राहे सलीब। बहुत से लोगों के किस्से मौजूद हैं जो कहते हैं कि इन्हें गहरे गमों के ज़रिए खुदा मिला है। ईसाई लुगत इस्तेमाल करें तो इसका इजहार राहे सलीब से किया जाता है, जो मेरे ख्याल में इसी का इजहार है कि जो बात आप कर रहे हैं। हम अपनी इस बहस में किसी मजहबी रिवायत से नहीं जुड़े हैं। ज़रा सा तल्ख होने की इजाज़त दें तो मैं कहूँगा कि उन्हें उनकी तकलीफ़ों से कोई खुदा कभी नहीं मिला है, क्योंकि तकलीफ़ें, गम, मज़ाहमत का पता देते हैं। जिन्होंने खुदा को पाया है बज़रिया सरेंडर ही पाया है, जो है उसको कुल्ली तौर पर कबूल करके पाया है, और ऐसा उस गम की शिद्दत की वजह से हुआ जिसकी तरफ वो मजबूरन धकेले गए। उन्हें कहीं ना कहीं, किसी न किसी सतह पर ये एहसास हुआ था कि उनका दर्द उनका अपना तख्लीक करता है। हम सरेंडर को खुदा पा लेने के मसावी कैसे करार दे सकते हैं? क्योंकि मज़ाहमत दिमाग के बग़ैर अपना वजूद ही नहीं रखती। इसलिए सरेंडर उस दिमाग की मौत का नाम है जो आप पर हुक्म चलाता है। वो दिमाग के जो बहरूपिया है और जो ये जतलाता रहता है कि वही यू है। दिमाग झूठा खुदा है जो खुद को यू की शक्ल में दिखाता है। जब आप सरेंडर कर देते हैं तो पहले से तयशुदा आरा यानी जजमेंट्स और मनफियत खुद ब खुद पाश पाश हो जाती है। होने बीइंग का दायरा कि जिस पर दिमाग के साए छा गए थे, उस पर से ये बादल छटना शुरू हो जाते हैं, और अचानक एक अजीम सुकूत, स्टिलनेस आपके अंदर जन्म लेता है, जिसमें वो एहसास अमन, पीसफुलनेस का एहसास होता है जो नाकाबिल फना है। और इस एहसास अमन में अजीम तर खुशी है। इस अजीम खुशी में मोहब्बत है, और इस दायरे के बिल्कुल बातिन में वो दायरा है जो मुक़द्दस तरीन है, जो लाहद है, जो बेकिनार है, नाकाबिल पैमाइश, वो कि जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। मैं इस चीज़ को खुदा को पा लेना नहीं कहता, क्योंकि आप उसे कैसे पा सकते हैं कि जिसे आपने कभी खोया ही नहीं। वो ज़िंदगी के जो आप हो उसे क्या दरियाफ्त करना। लफ्ज़ खुदा महदूद मानवियत का हामिल है, सिर्फ इसलिए नहीं कि सदियों से इसका गलत तसव्वुर किया जा रहा है या इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि इसलिए भी कि ये एक ऐसे वजूद को लाजिम करता है जो आप यू के अलावा है। खुदा का मतलब कोई बीइंग नहीं बल्कि बीइंग इटसेल्फ है। यहाँ कोई फ़ाइल मफ़ूल का ताल्लुक़ नहीं, कोई सनीयत नहीं, कोई मनोतो नहीं, कोई तुम और खुदा नहीं। एहसास खुदा
اس کائنات کی سب سے فطری ترین چیز ہے۔ حیران کن اور سمجھ میں نہ آنے والی حقیقت یہ نہیں کہ آپ خدا کا شعور ہو سکتے ہیں، بلکہ حیران کن اور ناقابل فہم حقیقت یہ ہے کہ آپ خدا کا شعور نہیں ہو سکتے۔ راہ صلیب کامل ریورسل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی کی بدترین چیز یعنی آپ کی صلیب کو آپ کی زندگی کی بہترین ترین چیز میں بدلا جا سکتا ہے بذریعہ ترک مزاحمت، موت میں ڈوب کے آپ کو نو تھنگ پر مجبور کر کے خدا میں ڈھال کے، کیونکہ خدا خود بھی نو تھنگ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس دور کا کہ جہاں انسانوں کی عظیم اکثریت لاشعوری سطح پر زندگی گزار رہی ہے، وہاں راہ صلیب ہی واحد راہ ہے۔ یہ صرف اسی صورت میں بیدار ہوں گے کہ جب انہیں مزید دکھوں کا سامنا ہوگا، اور بیداری بطور اجتماعی مظہر کا ظہور شاید کسی عظیم تباہی کے بعد ہو۔ اس پروسیس کی عکاسی کچھ عالمگیر قوانین بھی کرتے ہیں کہ جو شعور کی گروتھ کے نگران ہیں، اور جیسا کہ بہت سے بصیرت مند انسانوں نے پیشین گوئی بھی کی تھی، مذہبی کتابوں میں اس عمل کو بیان کیا گیا ہے، اگرچہ جو علامتیں وہاں استعمال ہوئی ہیں وہ مبہم ہیں۔ یہ اعلام خدا کے تھوپے نہیں ہیں بلکہ انسانوں کے تھوپے ہیں، خود پر اور دیگر انسانوں پر بھی۔ زمین جو خود بھی زندہ اور ذہین جاندار ہے، وہ کچھ ایسے دفاعی اقدامات اٹھائے گی کہ جس کا مقصد انسان کے مجموعی پاگل پن، اس کی دیوانگی سے خود کو تحفظ دینا ہوگا۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسے انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو حیات ہیں اور جن کا شعور موزوں ارتقا پا چکا ہے۔ انہیں بیداری کے احساس کے لیے مزید اعلام کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بھی شاید ان میں سے ایک ہوں۔ بیداری بذریعہ اعلام، بذریعہ دکھ، راہ صلیب کا مطلب ہے خدائی سلطنت میں دھکوں مکوں کے ذریعے دھکیلنا، کہ جس میں آپ حتمی طور پر سرنڈر پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ مزید دکھ سہنے کی آپ میں سکت نہیں رہتی، مگر یہ درد بہت دور اور دیر تک چلے گا تو بیداری کی منزل آئے گی۔ مگر شعوری سطح پر بیداری کا انتخاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ماضی اور مستقبل سے ہر تعلق کو ترک کرنا اور اپنی زندگی میں لمحہ موجود کو توجہ کا مرکز بنانا۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹائم کی بجائے حالت حضوری کو اپنا مسکن بنانا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہے اس کو یس کہنا، اس کو ایکسیپٹ کرنا۔ اس کے بعد آپ کو مزید درد و آلام کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ آپ کو مزید کتنا وقت درکار ہے جب آپ یہ کہہ سکیں میں مزید درد تخلیق نہیں کروں گا، مزید آلام نہیں تخلیق کروں گا؟ اس انتخاب کو منتخب کرنے کے لیے کتنے آلام آپ کو درکار ہوں گے؟ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو مزید وقت چاہیے تو آپ کو مزید وقت ملے گا، اور مزید درد بھی، کیونکہ وقت اور درد دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ حق انتخاب کی طاقت۔ ان تمام لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن کے بارے میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ واقعتاً درد سہنا چاہتے ہیں؟ میری ایک دوست ہے جس کا شریک حیات جسمانی طور پر اسے تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ اس کے ماضی کے تعلقات بھی کچھ اسی نوعیت کے رہے ہیں۔ کیوں وہ اس طرح کے مرد چنتی ہے، اور ایسا کیوں ہے کہ وہ اس صورتحال سے باہر نکلنے سے بھی اب انکاری ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ بہت سے لوگ واقعتاً درد سہنے کا انتخاب کرتے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ لفظ انتخاب، چوائس، جدید دنیا کی بہت پسندیدہ اصطلاح ہے، مگر اس بحث کے تناظر میں یہ مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ یہ کہنا گمراہ کن ہے کہ کوئی شخص ناکارہ تعلقات یا اپنی زندگی کے لیے کسی منفی سچویشن کو چوز کرتا ہے، منتخب کرتا ہے۔ چوائس شعور کو لازم کرتا ہے، اعلیٰ سطح کے شعور کو۔ اس کے بغیر آپ کے پاس چوائس کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ انتخاب کا مرحلہ شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں آپ دماغ
اور اس کے مشروط پیٹرنز کے ساتھ خود کو ڈس آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب آپ انتخاب کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ لمحہ ہوتا ہے انتخاب کا لمحہ جب آپ کامل طور پر پریزنٹ ہوتے ہیں، حاضر باش۔ اس مقام تک پہنچنے سے پہلے تک آپ روحانی لغت میں لاشعور کی سطح پر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی دماغ کی کنڈیشننگ، مشروطیت کے مطابق ایک خاص طریقے سے سوچنے، محسوس کرنے اور عمل کرنے پر مجبور ہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ عیسیٰ نے کہا تھا، انہیں معاف فرما کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کا تعلق اس ذہانت سے نہیں جو ذہانت سے متعلق روایتی معنی جوڑا جاتا ہے۔ میں ایسے کئی انتہائی ذہین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں سے ملا ہوں جو مکمل طور پر لاشعور تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خود کو وہ سمجھتے ہیں جو وہ دماغ سے سوچتے ہیں، یعنی جو دماغ سے خود کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ دماغی ترقی اور علوم میں اضافے کے مد مقابل شعور کے ارتقاء کے درمیان توازن قائم نہیں رہا۔ اس کی وجہ سے ناخوشی اور تباہی کا امکان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ آپ کی دوست استحصالی شریک حیات سے تعلق میں پھنس چکی ہے اور پہلی بار ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کوئی چوائس نہیں۔ دماغ جو ماضی سے مشروط ہو چکا ہے ہمیشہ اسی کی تخلیق نو کرتا ہے جس کو وہ جانتا ہے، جس سے وہ آگاہ ہے، چاہے یہ المناک صحیح مگر انجانا تو نہیں ہے، ان نون تو نہیں ہے۔ دماغ ہمیشہ جانے، نون سے چمٹتا ہے۔ انجانا، ان نون دماغ کے لیے خطرناک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دماغ کا اس پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو دماغ لمحہ موجود کو ناپسند اور نظر انداز کرتا ہے۔ لمحہ موجود کی آگہی نہ صرف دماغ کے بہاؤ میں خلا پیدا کرتی ہے بلکہ ماضی مستقبل کے تسلسل کے کھیل کو بھی خراب کرتی ہے۔ اس دنیا میں کچھ بھی حقیقی نیا یا تخلیقی نہیں ہو سکتا سوائے اس خلا کے، وہ خلا کہ جو بے کنار امکانات کی آماج گاہ ہے۔ اسی لیے آپ کی دوست جس نے خود کو اپنا دماغ سمجھ لیا ہے ماضی کے اس پیٹرن کی تخلیق نو کرتی ہے جس میں قریبی جسمانی تعلق اور استحصال باہم جڑے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچپن کے سیکھے کسی ذہنی پیٹرن کے تحت ایکٹ کرتی ہو جس کے مطابق وہ بیکار ہے اور اس کی مستحق ہے کہ اسے سزا دی جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنی زندگی کا بڑا حصہ دکھ بدن کے ذریعے سے گزارتی آئی ہو جو زیادہ درد کا متلاشی رہتا ہے، کیونکہ یہی تو اس کی غذا ہے۔ اس کے پارٹنر کا بھی اپنا لاشعوری پیٹرن ہوگا جو خاتون کے احساس کو مکمل کرتا ہے۔ یقیناً اس خاتون کی سچویشن خود تخلیق کرتا ہے، مگر وہ سیلف کون اور کیا ہے جو اس کو تخلیق کر رہا ہے؟ ایک مینٹل اور ایموشنل پیٹرن جو ماضی میں اپنی جڑیں رکھتا ہے اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ آخر اس پیٹرن سے سیلف کی تشکیل کیوں کی جائے؟ اگر آپ اس خاتون کو کہیں کہ اس نے اپنے لیے یہ کنڈیشن یا سچویشن خود منتخب کی ہے تو آپ اس کی مائنڈ آئیڈینٹیفیکیشن کی حالت کو اور تقویت دے رہے ہیں۔ مگر وہ جو ہے کیا وہ مائنڈ پیٹرن ہے؟ کیا یہ اس کا سیلف ہے؟ کیا اس کی حقیقی شناخت ماضی سے ماخوذ ہے؟ اپنی دوست کو بتائیں کہ کیسے اپنی سوچوں یا جذبات کے پیچھے موجود لمحے میں موجودگی کا مشاہدہ کیا جائے۔ اسے دکھ بدن بارے بتائیں اور یہ بتائیں کہ اس سے آزادی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسے اندرونی جسمانی آگاہی کی تعلیم دیں، اسے حضوری کے معنی واضح کر کے بتائیں۔ جو ہی وہ لمحے موجود کی طاقت کو پالے گی اور اس بنیاد پر اپنے مشروط ماضی سے کٹے گی، اس کے پاس تب آئے گا حق کے انتخاب، رائٹ ٹو چوز۔ مجروح تعلقات کوئی نہیں چنتا، تصادم، درد کسی کا انتخاب نہیں ہو سکتا، کوئی بھی دیوانگی پاگل پن کو منتخب نہیں کرتا۔ یہ اس لیے واقع ہوتے ہیں کہ ماضی کی تحلیل کے لیے موزوں حالت حضوری نہیں ہوتی، اندھیرے کو فنا کرنے کے لیے درکار روشنی نہیں ہوتی۔ آپ مکمل طور پر یہاں نہیں ہیں، ابھی آپ مکمل بیدار نہیں۔ جب تک یہ حالت نہیں آتی، مشروط کنڈیشنڈ مائنڈ
آپ کی زندگی کو چلاتا رہے گا۔ بالکل اسی طرح اگر آپ بھی ان بہت سو میں شامل ہیں جنہیں اپنے والدین کے ساتھ مسائل کا سامنا رہا، اگر اب بھی آپ نے اس پچھتاوے کو پال رکھا ہے کہ جو آپ کے والدین نے کیا یا جو نہ کیا، تو آپ اب بھی یہ مانتے ہیں کہ ان کے پاس چوائس تھی، یہ مانتے ہیں کہ وہ مختلف طریقے سے ایکٹ کر سکتے تھے۔ ہمیشہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے پاس حق انتخاب ہوتا ہے، مگر یہ سراب ہے۔ جب تک آپ کے دماغ کے مشروط پیٹرن آپ کی زندگی کو چلاتے رہیں گے، جب تک آپ اپنا دماغ ہیں، تو کیا چوائسز آپ کے پاس ہو سکتی ہیں؟ کوئی چوائس نہیں ہو سکتی، کوئی بھی نہیں، کیونکہ آپ وہاں ہیں ہی نہیں۔ مائنڈ آئیڈینٹیفائیڈ حالت انتہائی ناکارگی کی حالت ہے، یہ دیوانگی کی، پاگل پن کی ایک شکل ہے۔ مختلف درجے میں تقریباً ہر شخص ہی اس دیوانگی کا مریض ہے۔ جو ہی آپ میں یہ احساس بیدار ہوگا تو کوئی پچھتاوا باقی نہ رہے گا۔ کیسے کسی کی بیماری پر آپ پچھتا سکتے ہیں؟ واحد موضوع رد عمل ہے ہمدردی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص اپنے افعال کا ذمہ دار نہیں۔ مجھے تو یہ آئیڈیا اچھا نہیں لگ رہا۔ اگر آپ کو آپ کا دماغ چلا رہا ہے، اگرچہ آپ کے پاس چوائس نہیں، مگر پھر بھی آپ کو اپنے لاشعور کے نتائج بھگتنا ہوں گے اور آپ مزید آلام کو جنم دیتے رہیں گے۔ آپ کو خوف، تصادم، مسائل اور درد کا بوجھ اٹھانا ہوگا، اور حتمی نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ آلام مجبور کر کے آپ کو آپ کی لاشعوری حالت سے باہر لے آئیں گے۔ کیا چوائس معاف کر دینے پر لاگو ہوتی ہے؟ میرا مفروضہ ہے کہ معاف کر دینے، درگزر کرنے سے قبل بھی ہمیں مکمل شعور اور سرنڈر کی حالت درکار ہوگی۔ درگزر ایک ایسی اصطلاح ہے جو ہزاروں سالوں سے استعمال تو ہو رہی ہے، مگر انسانوں کی عظیم اکثریت اس کا محدود نظریہ رکھتی ہے۔ آپ خود کو یا کسی کو تب تک معاف کر ہی نہیں سکتے اگر آپ کا احساس ذات ماضی سے ماخوذ ہے۔ صرف لمحے موجود کی طاقت تک رسائی حاصل کر کے، جو کہ آپ کی اپنی طاقت ہے، حقیقی درگزر سے کام لے سکتے ہیں۔ یہ چیز ماضی کو بے طاقت کرتی ہے، اور آپ اپنی گہرائیوں میں محسوس کرتے ہیں کہ کچھ بھی جو ماضی میں آپ نے کیا یا جو آپ کے ساتھ ہوا، وہ اس منور جوہر کو ہلکا سا بھی نہیں چھو سکتا کہ جو آپ ہو۔ اس کے بعد درگزر کا پورا تصور ہی غیر ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اس احساس کا یہ مقام میں کیسے پاؤں گا؟ جب آپ سرنڈر کرتے ہیں اس کے سامنے کے جو ہے اور مکمل طور پر حالت حضوری میں ہوتے ہیں، تو اس وقت ماضی کی ساری طاقت تحلیل ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو ماضی کی مزید ضرورت نہیں رہتی۔ حضوری کی کلید یہی ہے، لمحے موجود کی چابی یہی ہے۔ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں ترک مزاحمت کر چکا ہوں، سرنڈر کر چکا ہوں؟ جب آپ کو یہ سوال کرنے کی مزید ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ تھا پاور آف ناؤ کا آخری چیپٹر۔ اگر یہ کتاب آپ کو مفید لگے تو دوستوں کے لیے اسے شیئر بھی ضرور کریں۔ دی پاور آف ناؤ کے آخر میں مصنف کو مختصر سا ایک تعارف درج ہے، وہ بھی ہم اپنے سننے والوں کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ مصنف کے بارے میں: ایکہارٹ ٹولے جرمنی میں پیدا ہوئے، زندگی کے پہلے 13 سال وہیں گزارے، لندن یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا، پھر کیمبرج یونیورسٹی میں اسکالر اور سپروائزر رہے۔ 29 سال کی عمر میں ان میں ایک روحانی انقلاب برپا ہوا، ایسا انقلاب کہ جس نے ان کی پرانی شناخت کو تحلیل کر دیا اور ان کی زندگی کی راہوں کو بدل ڈالا۔ اگلے کچھ سال وہ اپنے اندر آئے اس انقلاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، اپنی زندگی کا لازمی حصہ بناتے رہے اور اس تبدیلی کو اپنی رگوں میں اتارتے رہے۔ یہ گویا آغاز تھا اس سفر کا جو ذات کے اندر ہوا، ایک حیرت ناک دنیا کی سیاحی۔ ایکہارٹ ٹولے کسی مذہبی روایت سے نتھی نہیں ہے۔ اپنی گفتگوؤں میں ایکہارٹ سادہ مگر ٹھوس پیغام دیتے ہیں، جس میں وقت سے ماورا غیر پیچیدہ صراحت ہوتی ہے۔
قدیم دنیا کے روحانی گروؤں کی طرح اپنی بات کو سادہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ان کا پیغام بس ایک ہی ہے کہ درد کی دنیا سے امن کی سرحدیں جڑی ہیں، بس ایک قدم اٹھانا ہے اس درد سے سکون کی طرف جانے کے لیے۔ آج کل ایک ہارٹ ٹولے پوری دنیا کا سفر کر رہے ہیں، وہ اپنی تعلیمات کو لے کر دنیا بھر میں پہنچ رہے ہیں۔ 1996 سے ان کا قیام وینکوور کینیڈا میں ہے۔ آنے والے ایونٹس، کتابوں، آڈیوز اور ایک ہارٹ کے سیمینارز کے لیے ان کی ویب سائٹ کو وزٹ کیا جا سکتا ہے۔